बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम अपने प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकानमी। पाकिस्तान की इकानमी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से टूल हैं जिससे हम इकानमी को बेहतर बना सकते हैं। मुल्क की अगर तरक्की देखनी है, ये सारे मसाइल का हल एक ही चीज़ है कि आपकी इकानमी किसी तरह से बेहतर हो जाए। अब हुकूमत पाकिस्तान उस पर सीरियसली काम कर रही है। अभी हालिया पाकिस्तान नेवी ने नेवी वार कॉलेज की तरफ से एक मेरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप नंबर 5 रखा, जिसमें हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज मेरे लिए खुशकिस्मती है कि वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं जो हमें बता रहे हैं कि ब्लू इकानमी की इम्पोर्टेंस है क्या, ये ब्लू इकानमी है क्या, ये पाकिस्तान में किस तरह से इसको बूस्ट दे सकते हैं। वहाँ जो हमने मुबस्सरीन से जो सुना वो ये बताया गया कि दुनिया में 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन है, बट ऐसा नहीं है। 3 हिस्सा रिसोर्सेस के पानी के अंदर है, 1 हिस्सा रिसोर्सेस का वो ज़मीन के ऊपर है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितने स्मार्ट हैं, आप जो समंदर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनको आप आगे ला सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्लाह, डिफेंस एंड मैरीटाइम अफेयर्स के एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ पढ़ाते रहे हैं समंदर की और जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनका अबूर है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ हमारे मुल्क में सीपेक, आप सब वाकिफ़ हैं कि जो चाइना की इन्वेस्टमेंट जो BRI का एक पार्ट है, वो सीपेक में इस वक्त क्या हो रहा है। पिछले जो 3 साल में इस सीपेक के ऊपर क्या वाकई काम कम हुआ, ये जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकनॉमिक्स पे लेके गए हैं गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी, ये क्या चीज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल डॉक्टर तलत शबीर साहब, जो डायरेक्टर हैं चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी, इस्लामाबाद। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कमांडर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, आप हमारे नाजरीन को बताएं कि ये ब्लू इकानमी है क्या। बहुत शुक्रिया। मैं इस तरह से शुरू करूँगा कि चूँकि ये सब्जेक्ट आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, उससे वाकफियत नहीं है, तो मैं कलाम पाक की एक आयत के रेफरेंस से शुरू करूँगा कि अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले कलाम पाक के 14वें सिपारे की 14वीं आयत में जो लिखा है उसका मफ़हूम कुछ इस तरह का है कि मैंने बनी नौ इंसान के लिए ये समंदर को मुसख्खर किया ताकि बनी नौ इंसान इसमें से ताज़ा गोश्त निकाल के खाए और हीरे जवाहरात मोती वगैरह पहने। अल्लाह सुब्हानहू ताला को ये पता था कि उन्होंने दुनिया बनाई है और 1 हिस्सा ज़मीन है और 3 हिस्से पानी है, और आबादी ज़मीन पे बढ़ेगी और रिसोर्सेस कम होते जाएंगे, तो उन्होंने अल्लाह मियाँ ने ख़जाने दफन कर दिए हैं समंदर के अंदर पूरी बनी नौ इंसान के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, हर एक के लिए। तो जिन लोगों ने ये अल्लाह ताला की हिदायत पर अमल किया, चाहे वो मुसलमान थे या दूसरे लोग थे, वो कामयाब रहे। उन्होंने उन ख़जानों से, पूरे ख़जानों से, ज़ख़ीरों से फ़ायदा उठाया। पूरी दुनिया में जो कोई भी सुपर पावर बना है, पोर्चुगीज़ हों, अमेरिकन हों, ब्रिटिशर्स हों, वो पहले मैरीटाइम पावर बने, उसके बाद वो सुपर पावर बने। अब ये आ जाते हैं कि मैरीटाइम पावर क्या है और ब्लू इकॉनमी कैसी है। ब्लू इकॉनमी सिंपल सी बात यह है, हर वो एक्टिविटी, हर वो काम, हर वो ज़रिया जिसके तवस्सुत से आप पैसे कमा सकें और उसका ताल्लुक़ पानी से हो, उसको ब्लू इकॉनमी कहते हैं। यानी शिप कंस्ट्रक्शन है, शिप ऑपरेशन है, शिप ब्रेकिंग है, फिशिंग है, मैंग्रोव्स हैं, और समंदर से तेल, मादनियात, गैस निकालना है। ये तमाम एक्टिविटी जो हैं वो ब्लू इकॉनमी में आती हैं।
अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो मैं बाकी लोगों को भी ये सुनाता हूँ और आपको भी बता देता हूँ, हमने अल्लाह ताला की इस हिदायत, इस गाइडेंस को नहीं इस पर अमल किया और मुंह मेरा तरफ ज़मीन के और बागों के और रियल इस्टेट के कर दिया कि भाई जो देगी वो ज़मीन देगी, खेत देगा, बाग देगा और पानी में से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। इसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पाकिस्तान में शिपिंग, फिशिंग, हाइड्रोकार्बन, तेल निकालना, इस मद में बहुत तरक्की नहीं हुई और हमें इसकी ज़रूरत है। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जो हमारा अल्लाह ने ज़ख़ीरा दिया है यहाँ पर, वो ज़ख़ीरा इतना है। और ख़ास तौर से ये बात आज की इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत रेलिवेंट है कि सवाल ये होगा एक आम आदमी का कि उबैदुल्लाह साहब इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, ये भी बताइए कि करना क्या है। जो नहीं हो सका या कम हुआ उसका अजाला क्या मुमकिन है? सही। इसका जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका अजाला 110% मुमकिन है। और ये नहीं है कि जनाब पहले 100 बिलियन रुपए खर्च करेंगे या 100 बिलियन डॉलर तो पैसे आएंगे, नहीं। इस वक्त जो कुछ मौजूद है बग़ैर पैसे खर्च किए, आई वुड से ओनली वन थिंग, गुड गवर्नेंस। सिर्फ 2 सेक्टर में कर लें या 3 में, एक शिपिंग में कर लें और इसी तरह शिप ब्रेकिंग में कर लें, फिशिंग में कर लें और समंदर से तेल और गैस निकालने में कर लें। साथ साथ एक खुशखबरी भी मैं आपके नाज़रीन को दे दूं प्लीज़। और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो भी मुस्कुरा उठेंगे कि पाकिस्तान नेवी ने चाइना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलके, और उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में हमने अपने 2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारी समंदर है, ये तकरीबन बलूचिस्तान के रकबे के बराबर है, इसका सर्वे किया है। 2 सर्वे हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। उनकी कंफर्म रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इतनी गैस और इतना तेल अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर रखा है दैट व्हेन वी एक्सट्रैक्ट दिस रिजर्वायर जो है उसका, वो हम नंबर 3 या नंबर 4 पोजीशन में दुनिया में हो जाएंगे। एंड दिस इज आई एम गिविंग ए न्यूज़ टू यू एंड टू माई लिसनर्स एंड व्यूअर और जो भी हैं। तो इस सिलसिले में काम करने की बेहद ज़रूरत है और इस काम करने में जैसा मैंने बताया पैसे इन्वॉल्व नहीं हैं। जो 3 काम मैंने बताए, राइट, शिपिंग का, फिशिंग का और इसी तरह एक्सट्रैक्शन में पैसे इन्वॉल्व हैं, विच वी कैन सी। कमर साहब, हम आपके पास वापस आते हैं, फिर इस पे तफसीलन हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सप्लोरेशन का है, इन चीज़ों को चाइना के साथ मिलके हम किस तरह से कर रहे हैं। मैं डॉक्टर तलत शब्बीर साहब, पहले तो ये बताएं, ये जो आजकल एक बात हो रही है कि जी ये जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकनॉमिक्स पे गए हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके बेनिफिट्स क्या है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया और ये बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है आज की ये डिस्कशन में कि इस साल जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई तो उस पॉलिसी के तहत एक डिस्कोर्स चला कि हम जियो स्ट्रेटेजिक से शिफ्ट करेंगे टू जियो इकनॉमिक्स। तो मेरी असेसमेंट इसमें ये है कि जो जियो स्ट्रेटेजिक है और जियो इकनॉमिक्स है, ये ओवरलैपिंग इनके ड्राइवर्स हैं। यानी जो मुहर्रकात जियो स्ट्रेटेजिक को ड्राइव करते हैं वही मुहर्रकात जियो इकनॉमिक्स को भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बड़े बड़े मसाइल हम देख लें ग्लोबल और रीजनल इस खिते में क्या हैं, तो ग्लोबल मसाइल क्या हैं कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की एक ख़ास आपस में एक कंपटीशन चल पड़ा है, जो कि बहुत सारे स्कॉलर समझते हैं कि वो कोल्ड वार की तरफ जाएगा। अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम है, ईरान सैंक्शंस के उसमें है, इंडिया जो है वो एक फाशिस्ट स्टेट के तौर पे असर्ट कर रहा है और बहुत से अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स कर रहा है, माइनॉरिटीज़ जो है वहाँ पे इनफैक्ट। तो ये एक पूरा ग्लोबल सिनेरियो बनता है। रीजन की सतह पे भी जब आप देखते हैं तो अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया के साथ जो मसाइल हैं, तो ये सारे मसाइल जो हैं ये जियो स्ट्रेटेजिक को भी करते थे, बिकॉज आपको अपने दफा का ख्याल एक आर्म्स रेस जो उसके नतीजे में रप्ट हुई, तो उस तरह के मसाइल तो जियो इकनॉमिक्स में भी साथ साथ सारे मसाइल चलेंगे। तो मेरे ख्याल में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से डिवोर्स नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से अलग
رہ کے کسی بھی بڑے واقعے کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، یا کسی بڑی پالیسی کا، یا کسی بڑے ایک ڈسکورس پہ نہیں جایا جا سکتا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اور ہمیں دونوں کا خیال کرنا پڑے گا، اور دونوں کو ساتھ ساتھ شاید لے کے چلنا پڑے گا. اس میں ایک تاثر جو ابھرتا ہے اور جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں جیو اکنامکس پہ، جیو اسٹریٹجی پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. جیسے کموڈور صاحب نے بات کی نا کہ آپ کے ملک میں جیو، فار ایگزامپل بلو اکانومی ہے. جی. اب بلو اکانومی از جیو اکنامکس، کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں سمندر کی شکل میں، اتنا بڑا کوسٹ لائن ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، صرف کیا ہے کہ آپ نے گورننس کر کے اس کو آپ نے اپنے استعمال میں لانا ہے. سملرلی دیکھیے اس ملک میں بہت سارا پوٹینشیل ہے. یہ بلو اکانومی تو ایک پوٹینشیل ہے جو آج کل ہمیں، چونکہ ہم ایک ورک شاپ کے اس میں سے گزر رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بلو اکانومی کتنا بڑا پوٹینشیل ہے اس ملک میں. اس کے علاوہ ٹورزم پوٹینشیل ہے اس ملک میں، یوتھ پوٹینشیل ہے اس ملک میں، آپ کے ایگریکلچر بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس ملک میں. ہم 70% ایگریرین اکانومی تھی ہماری، اور ہم اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو جتنے سارے پوٹینشیلز ہیں یہ جیو اکنامکس کو سپورٹ کریں گے، ڈرائیو کریں گے. اور پاکستان آگے تبھی بڑھ سکے گا جب آپ ان تمام جو پوٹینشیلز ہیں آپ کے ان کو ریئلائز کریں اور اس کی جانب کام کریں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں آپ سے سوال یہ رکھوں گا کہ ابھی جو حالیہ چائنا اور سعودی عرب کی قربت ہے، اس میں امریکہ اور پاکستان کیا دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ آپ جس ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں، جس تھنک ٹینک کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ منسٹری آف فارن افیئرس کو اپنا ایک ایکسپرٹ اوپینین، ایک کنکلوژن دے رہا ہوتا ہے. تو آپ اس پہ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی جو فارن افیئرس ہے وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے. تو ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر. میری ٹائم افیئرس، میری ٹائم ہمیں بینیفٹس کیا ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ گلوبلی جو چینجز آ رہی ہیں اس سے ہمارے ملک میں کتنی بہتری آئے گی. کمانڈر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو ابھی پاکستان نیوی نے جو ایک ورکشاپ کرائی ہے، جو 5th ورکشاپ ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے، اور آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں، اور آپ گورنمنٹ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سے؟ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. جی. ہماری سینٹرل تھیم پاکستان نیوی کی یہ ہے، چونکہ ہم پانی پہ آپریٹ کرتے ہیں، اس کے بینیفٹ سے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں، تو اسی کو ہم اس کا پرچار کرنا چاہتے ہیں. یعنی عوام الناس اور عوام الخاص، ان دونوں کی اویئرنیس ہم کرنا چاہتے ہیں. جو ڈیسیژن میکر ہیں ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں، سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور عوام الناس کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذخیرہ رکھا ہوا ہے پانی میں، اور 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، جی، اس کو جو ہے نا وہ آپ اس پر کام کریں. اس وقت ملک کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ پیسوں کی. اور پیسوں میں کیا؟ ڈالر کی. کیا آپ کا سوال یہ بھی مجھے بٹوین دا لائن سمجھ آیا ہے کہ بھائی پریکٹیکلی کریں گے کیا؟ جی بالکل. کہاں سے لائیں گے؟ جی. تو وہ میں بتاتا ہوں. میں نے جیسا کہا کہ بھائی ایک تو شپنگ کو لے لیں اور ایک فشنگ کو لے لیں، پیسے کوئی نہیں خرچ کرنے، اور پیسے برسنے شروع ہو جائیں گے ان ٹرمز آف ڈالرز. وہ کیسے سر؟ وہ ایسے کہ اس وقت پاکستان ہر سال $6 بلین اپنا کارگو منگانے پر صرف کرائے کی مد میں خرچ کرتا ہے. رائٹ. یعنی یہاں پر پاکستان میں 106 ملین ٹن کارگو ٹوٹل امپورٹ ایکسپورٹ ملا کے پاکستان کی 106 ملین ٹنز ہے. سر اس میں سے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جو ہے وہ صرف 10% لے کے آتی. 90% ہمارا کارگو باہر کے غیر ملکی جہاز لاتے ہیں، جو ہمیں ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہے، جو ہمیں ان کو کرائے کی مد میں ڈالر میں پے کرتے ہیں. اور وہ کتنا ہے؟ 5 سے 6 بلین ڈالر ایوری ایئر. رائٹ. یہاں آئی ایم ایف سے 2-3 بلین ڈالر لینے جائیں
تو وہ ناک سے لکیریں نکلوا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں وہ ایسا پیسہ ہے کہ جو بچایا جا سکتا ہے. کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اس وقت انرجی یعنی آئل, LNG, گیس, یہ 3 چیزوں کی امپورٹ پاکستان کرتا ہے جس کا ٹوٹل ہے 25 ملین ٹن. آدھا اس میں سے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن لاتا ہے, اور ان سے کون منگواتا ہے؟ 3 میجر ریفائنریاں, NRL, PRL اور پارکو. باقی 12.5 ملین ٹن جو تیل ہوتا ہے جس میں مینلی پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, JP5 ہے, یعنی اسے پروسیسڈ آئل کہتے ہیں, وہ مینلی PSO امپورٹ کرتا ہے. ٹھیک. مگر PSO ایز آف ٹوڈے وہ PNSC سے نہیں منگاتا. نتیجہ کیا ہے کہ وہ فورن شپ سے منگاتے ہیں, ان کو دیتے ہیں ڈالر میں پیسے, اور 15 دن پہلے دینے پڑتے ہیں. میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ PSO گورنمنٹ کا ادارہ ہے, PNSC گورنمنٹ کا ادارہ ہے, PSO کو چاہیے PNSC سے منگوائے تیل, اور فریڈ جو ہے وہ پاکستان کرنسی روپیز میں پے کرے. بالکل بالکل. اور وہ بھی 3 مہینے کے بعد جب لے کے آئے. نہ یہ ان کو کوئی کسی قسم کا دھوکہ دے سکتے ہیں, نہ وہ ان کو کیا چیز بچے گی. ایوری ایئر آلموسٹ لائک $5 بلین. ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں پیسے بچیں, ڈالر بچیں بھی, یعنی سیونگ آف ڈالر, اینڈ ایز ویل ایز کریشن آف مور منی ان ڈالر. وہ دوسرا حصہ آئے گا کہ سر یہ بھی بتائیے یہاں اگر بچ گئے روپے دے دیے تو کریٹ اور کیسے ہوں گے بلو اکانومی سے. اس پہ ہیں فشنگ میں آ جائیے. آئی ایم شیور کہ آپ کے بہت سارے دیکھنے والے جو ہے وہ زراعت پیشہ ہیں. بالکل. جب کھیت میں بیج ڈالتا ہے کسان, پانی دیتا ہے, گوڈی کرتا ہے, کھاد ڈالتا ہے, کیڑے سے بچاتا ہے, پھر جا کے جب فصل اگتی ہے تو اس فصل کو کاٹتا ہے, وہ اس کی ہوتی ہے. ارے بھائی یہاں اللہ میاں نے گوڈی بھی کر دی, کھاد بھی ڈال دی, پانی بھی ڈال دیا, کیڑے سے بھی بچا لیا, مچھلیاں رکھی ہیں, کوئی بھی آئے اور مفت میں نکالے. تو کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس کو ایک صحیح طریقے سے صحیح سائز کی مچھلی نکال کے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے. اس وقت صرف 450 ملین کی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. پیسے نہیں خرچ کرنے, بار بار زور دے رہا ہوں, اللہ میاں نے سب کچھ تیار کر کے پانی میں رکھا ہوا ہے. خزانہ مچھلی ہے اور جھینگے اور کیکڑے اور جو بھی کھاتے ہیں لوگ, نکالیں بیچیں. ایک طرف ڈالر بچے آپ کے جو فیول لانے میں, دوسری طرف ڈالر جنریٹ ہوئے. دس از ریکوائرمنٹ آف ٹوڈے, اینڈ بوتھ آف دیم ڈو ناٹ ریکوائر انویسٹمنٹ, گورننس, کہ یہ کام صرف فائل پہ اپروول کا ہے, یہ کر دیں اور اپنے لوگوں کی زندگی بہتر معیار کریں. اپنے جو ہماری سچویشن اکانومی کی اس وقت ہے انفارچونیٹلی, آپ اس کا ایک ایکسپیکٹڈ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ یہ سوچ رہی ہے, یہ چیزیں سمجھ بھی رہی ہے کہ یہ چیزیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے؟ یہ بھی ایک آپ نے ایسا بہت ہی ٹچی قسم کا سوال پوچھا ہے. میں یہ کہوں گا یہ گورنمنٹ یا پریویس گورنمنٹ یا اس سے پہلے گورنمنٹ یا اس سے پہلے گورنمنٹ, سم ہاؤ کسی نے بھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا یا اس پر عمل نہیں کیا جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی جو میرے سننے والے ہیں اس کو بالکل مذاق نہ سمجھیں, 200 سے زیادہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ہیں. صحیح. انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ ناٹ اے سنگل پولیٹیکل پارٹی, چھوٹی بڑی یہاں کی ریجنل کہیں کی بھی, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں بلو اکانومی یا میری ٹائم افیئرز یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں, فشنگ اینڈ ایٹسیٹرا جو میں نے 10-12 گنوائی ہیں, ایک پیراگراف بھی پورا نہیں ہے. اچھا, جیسے جب آپ ٹارگٹ نہیں متعین کریں گے اپنے مینیفیسٹو میں کہ جناب میں آ گیا اگر حکومت میں تو یہ کام کروں گا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 سال میں ہو جائے, 5 سال میں ہو جائے.
It can take 10 years. سر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے. آپ سے یہ سوال کریں گے کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی اس کے کچھ منسٹر آتے تھے, وہ ٹی وی پہ بتاتے تھے ہٹو بچو بس کل ہم نے ایکسپلوریشن کر دی ہے, جی واڈا صاحب ہو گیا, آؤ کل آنا, بس اتنی نوکریاں, اتنا تیل. تو یہ ایکسپلوریشن ہے کیا؟ اس کی پوری سائنس کیا ہے؟ یہ ہمارے منسٹرز کو اس کی سمجھ بھی ہے یا آپ صرف ہٹو بچو؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم آج خصوصی پروگرام کر رہے ہیں پاکستان میں اکانومی کی کس طرح سے کہاں سے بوسٹ ہو سکتا ہے. ایک ہی حل ہے پاکستان کے لیے, اگر اکانومی بہتر ہو جائے تو سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ابھی جو حالیہ چائنا کی قربت ہر کسی سے ہے اور خاص طور پہ سعودی عرب سے, اور سعودی عرب کے لیے کہا یہ جاتا تھا کہ یہ ایک یو ایس کی کالونی ہے اور یو ایس کا یہاں پہ اتنا ہولڈ ہے. اب کیا دیکھتے ہیں اور پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کا جو تھنک ٹینک ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے انڈر میں آتا ہے اور آپ مشورے دیتے ہیں, تو آپ نے کیا مشورہ دیا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک چیز جو بلو اکانومی کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں, جس طرح کموڈور صاحب کا اس کے اوپر ایکسپرٹی ہے اور انہوں نے ذکر کیا, پچھلی گورنمنٹ میں جب یہ انہوں نے کچھ ایریاز بیچ سی پیک کے تناظر میں اس میں شامل کیے سی پیک کے حوالے سے, تو اس میں بلو اکانومی بھی ایک ایریا شامل کیا. لیکن مجھے اس پہ شک ہے کہ کسی شخص کو حکومتی حلقے میں شاید بلو اکانومی کی کچھ جو کنٹورز ہیں, اس کے خد و خال ہیں, یا اس سے ہم کیا اس کی امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کا امپورٹنس کا جاننے کے لیے بہت اویئرنیس کی ایک بہت بڑی کیمپین چلانے کی ضرورت ہے. بلو اکانومی ون آف دیم جو ابھی ورک شاپ ہو رہی ہے تو اویئرنیس جی شامل تو ہو گیا اس میں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں شاید یہ اس طرح کی اتنے بڑے ہیوج پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی سعودی عربیہ کے ساتھ, دیکھیے ملک جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ایک فارن پالیسی کو ڈرائیو کرتے ہیں, اس کو ایڈوانس کرتے ہیں. پاکستان کا ایشو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں ہمیں بیلنسنگ ڈلیما رہا ہمارا, آج بھی ہے. مثلا سعودی عربیہ اور ایران کے جو تعلقات آپس میں خراب ہیں, اس کا بہت امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑتا رہا ماضی میں. یعنی ہمیں یہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلق کو بیلنس کرنا بہت مشکل رہا, کیونکہ یہاں پہ ہمارے ملک میں ایسا تھا کہ بہت سارے ایسے طبقات تھے جو سعودی عربیہ سے ایفیلیٹڈ تھے, بہت سارے طبقات تھے جو ایران سے. اس سے ایک کمپٹیشن, لڑائی اور ایک ایسا ماحول بنا یہاں پہ کہ ہمیں کچھ ڈسٹربنسز کا سامنا بھی کرنا پڑا. پھر ملکوں کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. سملرلی آج کل جو ہمیں جو سب سے بڑا بیلنسنگ ڈلیما ہے وہ ہمارا یونائٹڈ اسٹیٹس اور چین کی کمپٹیشن ہے, جو آپس میں ہمیں چین کے ساتھ جانا ہے, امریکہ کے ساتھ جانا ہے, کیا کرنا ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایران نے چین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, جس کی بہت بڑا ہیوج معاہدہ ہوا, $400 بلین کا معاہدہ ہے, وہ 25 سال کے بیچ میں انہوں نے کرنا ہے, وچ از ہیوج. اب دیکھیے ایران اس وقت انڈر سینکشن ہے, چائنا اس وقت کمپیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور انٹرنیشنل گلوبل انفلوئنس کے لیے بھی کمپیٹ کر رہا ہے. تو چائنا کے لیے چائنا جو بھی سٹیپس لے رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے لے رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کوئی بھی سٹیپس لیتے ہیں تو اس میں امریکن انفلوئنس جو دنیا میں چل رہا ہے پہلے سے, ذرا امریکہ ایک سپر پاور ہے اور وہ ان کا انفلوئنس ہے, پولیٹیکل انفلوئنس ہے, اکنامک انفلوئنس ہے. تو جہاں کہیں چائنا ایڈوانس کرے گا وہاں پہ امریکن انفلوئنس کو ڈینٹ پڑے گا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے جو کہ سعودی عرب سے جو تعلقات ابھی چین کے شروع ہونے والے ہیں, امریکہ کے انفلوئنس میں ان دی مڈل ایسٹ, کیونکہ سعودی عرب کو بہت قریب سمجھا جاتا ہے. لیکن اس وقت ایز وی ٹاک تو میرے خیال میں اس پہ یہ ڈبیٹ, کیونکہ اس کے خد و خال بھی سامنے نہیں آئے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی بات, اگر آپ اجازت دیں آپ کے ڈومین میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. جی سر. بات یہ ہے کہ صرف یہ بات یہ نہیں ہے کہ چائنا وہاں ان کے انفلوئنس کے لیے چلا گیا. جس دن سے جو بائیڈن صاحب تشریف لائے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے دن اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سعودی عرب کی کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی جائے گی ان دی وار اگینسٹ یمن. اور جو کچھ ٹرمپ صاحب نے اتنے بڑے ڈیفنس ڈیل بنائے ہیں اس کو بھی سارے کو روکا جائے گا ٹیمپریریلی,
اور یہاں سے پورے ویسٹرن ورلڈ کو کیوں ملا کہ بھائی سعودی عرب کے ساتھ جو کانٹریکٹ تھے اور پائپ لائن میں ہیں، مثلاً اٹلی نے 1200 میزائل دینے تھے سعودی عرب کو، وہ انہوں نے روک لیے. مثلاً یو اے کو F-35 ملنے تھے فرام یو ایس، وہ بھی اسی انفلوئنس میں آ گئے. تو جب سعودی عرب کو انہوں نے ایک طرح سے پیچھے ہٹ گئے ان کے ساتھ، پہلے تو سعودی عرب کے بہت کلوز تھے نا، جیسا کہ طلعت صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وہ خود اسٹیپ پیچھے ہو گئے تو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. اور ویکیوم بھی ایسا کہ جو ایک پارٹی اس میں سعودی عرب ہے جس کے پاس پیسے ہیں، دوسری پارٹی ایسی ہے جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ویدر آئل ہے، ڈیفنس انڈسٹری ہے، اور وہ ڈیلی کنزیومیبل جو ہوتے ہیں وہ ہیں. انہوں نے آگے بڑھ کے ایران سے 450 بلین کا معاہدہ کیا، ان سے اس سے بھی زیادہ بڑا معاہدہ کر لیا. اٹس اونلی 2 days بیک. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ امریکہ کی اتنی ڈپلائمنٹ ہے سعودی عرب میں، اور آرامکو جس کو ہم شیل کہتے ہیں، کہ وہ اس کے کیپیبل ہی نہیں ہیں کہ وہ سعودی عرب یا MBS امریکہ کو یا بائیڈن کو آنکھیں دکھا سکیں. نہیں دیکھیے، آنکھیں یہ سگنلنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. جب بھی کوئی آپ اقدام کرتے ہیں تو وہ سگنلنگ ہوتی ہے ٹو اے کنٹری. فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے آئل پروڈکشن پہ امریکہ نے کہا جی کہ آپ اتنی آئل پروڈکشن کریں، انہوں نے انکار کیا MBS نے، اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے. دے آر کیپیبل فار اٹ. دیکھیے کیپیبلٹی تو ابھی دیکھنا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی جو بھی آ گیا نا، کیونکہ کچھ چیزیں سگنلنگ کر کے آپ کچھ ایڈوانٹیجز لے رہے ہوتے ہیں. رائٹ. انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ سگنل کرتے ہیں اور اس سے الرٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور پھر اس سے ایڈوانٹیج لیتے ہیں. فار ایگزامپل جس کمڈور صاحب نے بات کی کہ انہوں نے امریکہ نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی، اس کے نتیجے میں یورپین جتنے کنٹریز تھے، ویسٹ کی کنٹری تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو دس از اے پاور پلے. یہ پالیٹکس میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں سعودی عربیہ اور چین کے جو تعلقات میں بڑھوتی آ رہی ہے، جو بڑے جا رہے ہیں، اس کے لیے ابھی اٹس آئی تھنک ویری ارلی ٹو کمنٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ اٹس اے ایوالونگ اسٹوری. ابھی اس کے اوپر امریکہ کا ریئیکشن آئے گا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ جو آپ کا تھنک ٹینک ہے، آپ بیسیکلی چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر ہے، یہ جو CPEC ہے، اس کی کیا واقعی جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو بیک برنر پہ ڈالا؟ دیکھیے CPEC جو ہے، یہ تاثر کہ CPEC رک گیا تھا یہ غلط ہے. یہ تاثر کہ CPEC سلو ہو گیا تھا یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تاثر کہ CPEC میں چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے، چائنا کی اوبلیگیشنز چائنا نے میٹ کی ساری، اگر ساری نہیں کی تو 80% انہوں نے اپنی اوبلیگیشن میٹ کی. ڈن. کیا ہم نے اپنی اوبلیگیشن میٹ کی؟ ہم نے اپنی اوبلیگیشن میٹ نہیں کی. اب دیکھیے CPEC ایک بہت جائگنٹک پروجیکٹ ہے، اس کی بہت کوانٹم ہے اس پروجیکٹ کا. ہمارے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کر سکیں. چائنا نے بہت زیادہ ہیلپ کی اس میں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے میں فورم پہ یہ کہتا ہوں، ہمیں CPEC کو اون کرنا پڑے گا. CPEC کو اپنا پروجیکٹ سمجھ کے کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے 3 شفٹوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دن رات محنت کر کے. دیکھیے ایک کمپیٹیبلٹی کا بھی ایشو ہے. چائنیز ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ بہت فاسٹ ٹریک ہے، اور جو ہمارا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس میں بہت قدغنیں ہیں، ان میں بہت رکاوٹیں ہیں، امپیڈیمنٹس ہیں، چیلنجز ہیں. ہمارا تو دیکھیے نا 36 تو آپ نے NOCs لینے ہیں کسی کام کو کرنے سے پہلے. تو چین کا فاسٹ ٹریک ماڈل ہے، ادھر یہ اس طرح کی یہ بیوروکریٹک ہرڈلز نہیں ہیں. تو ہمیں دونوں نے تعاون کرنا ہے آپس میں کچھ چیزیں، تو وہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے ان کے آپس میں. ہمیں ایشوز ہیں، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے، ابھی جو پرائم منسٹر وہاں گئے تو ریوائول کی باتیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں ریوائول کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گوادر کو فاسٹ ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے چائنیز دوستوں سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ہماری کیپیسٹی بلڈ کریں. کمانڈر صاحب، آخر میں ہمارے پاس چند منٹ، تو آپ ہمیں یہ بتائیں، یہ جو فیصل واڈا صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ جی وہ ایکسپلوریشن ہو گئی، کل سے نوکریاں یہ تو ان کو اس چیز کی اویئرنیس بھی ہے، اور یہ ایکسپلوریشن ہے کیا، یہ کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ یہ بھی آپ کا بہت عمدہ سوال ہے. دیکھیے ایکسپلوریشن جو آف شور ہے، آپ اسی کی بات کر رہے ہیں اور اسی کے ریفرنس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا اور کچھ ذرا ہائپ کریٹ کر دی، اور ایسا نہیں ہوا. پہلے میں یہ بتا دوں کہ اب تک پاکستان میں 18 ایکسپلوریشن ہو چکے ہیں، اور وہ فیل ہو چکے ہیں. جی سر، میں بھی عرض کرتا ہوں
جی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیل ہو چکے ہیں، مگر میں ذرا سی تفصیل میں جاؤں گا تو Please. آپ کو زیادہ بہتر بات. پلیز. پاکستان میں ٹوٹل 18 آف شور یعنی سمندر کے اندر تیل اور گیس کی تلاش کے ایکسپلوریشن یا کنویں کھودے جا چکے ہیں. ٹھیک سر. ان میں سے پہلے 12 جو تھے وہ انڈس ڈیلٹا اور قریب شور سے قریب یعنی شیلو واٹر میں وہ کیے گئے تھے، اور ان میں سے تقریباً سب کے سب فیل ہو گئے. باقی اسی طرح باقی جو 6 تھے ان میں سے 4 جو تھے وہ ڈیپ واٹر میں تھے یعنی اپ ٹو 3000 میٹرز، اور آخری 2 جو تھے وہ اسے کہتے ہیں الٹرا ڈیپ واٹر، وہ بھی کیے گئے اور وہ فیل ہو گئے. پچھلی گورنمنٹ نے آپ کی جو شپنگ پالیسی ہے جس میں انسینٹیو دیے گئے تھے اور جو ختم ہو رہی تھی 2020 تک، اور اچھی نیوز یہ ہے کہ انہوں نے 10 سال مزید بڑھا دیے. سو دے انڈرسٹینڈ دا سبجیکٹ. اور جو میں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ اب لیٹسٹ سروے ڈیٹا آ گیا ہے آپ کے ملک کا، اور انشاءاللہ گڈ نیوز ہے. اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادھر پانی میں یہاں ہے یہاں نہیں ہے، تو ہمارے ایریا میں ہے 100%. 100%. بہت بہت شکریہ کمانڈور سید محمد عبید اللہ صاحب آپ کے آنے کا. بہت بہت شکریہ کرنل ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب آپ کے آنے کا. ناظرین، آج آپ نے دیکھا ہم نے خصوصی پروگرام کیا کہ پاکستان کی اکانومی کو کس طرح سے کہاں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہمارے تجزیہ نگاروں نے اس پہ تفصیلاً بات کی. ہو اللہ تعالیٰ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر کرے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے. یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.